मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी हर कदम पर मुआवनत फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। एफजीन चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप, आपके मसाइल और उनका हल। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में आपके होते हैं सवालात और मुफ्ती यहया साहब के होते हैं जवाबात। जी हाँ, आप अपने मुख्तलिफ मसाइल जो आपको पेश आते हैं, चाहे वो कारोबारी मसाइल हों, चाहे वो इबादत में पेश आने वाले मसाइल हों, या चाहे घरेलू ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसाइल हों जिनका आप हल जानना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कीजिए। और हाँ, जो नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस नंबर को डायल कीजिए, व्हाट्सएप पर जाइए, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, वॉइस कर सकते हैं और इस प्रोग्राम में सवाल करके आप अपने मसाइल का हल जान सकते हैं इंशाअल्लाहुल करीम। आज भी आपके सवालात इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे, वॉइस भी शामिल करेंगे। कुछ सवालात हमारे पास तहरीरी तौर पर मौजूद हैं, वो भी सवालात इंशाअल्लाह प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इससे पहले आइए दुरूद पाक की फजीलत प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, तुम मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। आइए मेरे साथ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आइए अब चलते हैं बिला ताखीर आपके सवालात की तरफ और जानते हैं कि आप अपने किस मसले का हल जानना चाहते हैं। जी, वॉइस प्ले कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे ये सवाल था कि तहारत का क्या माना है। बिल्कुल जी, आपको बताएंगे तहारत का क्या माना है। जी मुफ्ती साहब। तहारत का लफ्जी माना होता है पाकीज़गी, सुथराई। तहारत की दो किस्में हैं, एक तहारत असगर और एक तहारत अकबर। जिन चीज़ों से वज़ू की ज़रूरत होती है उसको तहारत असगर कहते हैं, और जिन चीज़ों से गुस्ल की हाजत होती है उसको तहारत अकबर कहते हैं। खुलासा ये कि वो चीज़ें जिनमें पाकी की ज़रूरत पड़ती है, बंदा अपने आप को वज़ू करके या गुस्ल करके अल्लाह की इबादत करता है, तो उसको तहारत कहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज मुफ्ती साहब जितने हमारे पास सवालात हैं तकरीबन तहारत से रिलेटेड हैं, तहारत से मुताल्लिका हैं। यानी एफजीन चैनल के नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में तहारत के मुताल्लिक ढेर सारे मसाइल सीखने का आपको मौका मिल रहा है। कई सारे सवालात हमारे पास तहरीरी तौर पर मौजूद हैं। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब ये पूछ रहे हैं कि कुछ लोग गंदे वसवसों का शिकार हो जाते हैं। अब तो सोशल मीडिया भी है, इस तरह की वीडियोस हैं, इस तरह का कंटेंट है, नौजवान भी इस तरह की चीज़ें माज़अल्लाह देखने की तरफ चले जाते हैं, तो बज़ौक़त वसवसे भी जहन में आ रहे होते हैं। तो उस वक्त अगर कुछ रुतूबत निकल गई तो क्या गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है? देखिए, निकलने की सूरत ये है कि अगर शहवत के साथ ऐसी निकली कि जब आदमी सोता है और एहतलाम होता है वो कैफियत से निकली, हम बिस्तरी के वक्त जिस कैफियत से निकलती है उस कैफियत से निकली, तब तो ऐसी सूरत में गुस्ल फ़र्ज़ होगा। लेकिन उस कैफियत से नहीं निकली, मामूली सा ऐसा पानी आ गया, तो ये इससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। वो जो कैफियत बताई गई उन कैफियत के मुताबिक अगर निकला पानी तो उसको मनी कहते हैं। तो अगर वो निकली तो फिर तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। लेकिन अगर उस कैफियत के साथ नहीं निकली, बल्कि एक मामूली सी रुतूबत आई, बल्कि बार बार आ रही है लेकिन उस कैफियत के साथ नहीं आ रही है, तो ऐसी सूरत में उससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। अलबत्ता बावज़ू था वो शख्स तो वज़ू टूट जाएगा। सही। अच्छा मुफ्ती साहब, साथ ही में ये भी आप रहनुमाई कर दीजिए कि बंदे को इस तरह के वसवसों से बचना चाहिए, इस तरह के कंटेंट को देखने से बचना चाहिए ताकि वो आज़माइश में ना आए। पहले तो इसी का जवाब देना चाहिए था। देखिए, सोशल मीडिया पे इस तरह की रील्स और चीज़ें देख रहा है
تو یہ بدنگاہی کا گناہ الگ، بری باتیں کرنے کا گناہ الگ، اگر سن رہا ہے تو برے باتیں سننے کا گناہ الگ، یعنی مختلف گناہوں کا مجموعہ ہو جا رہا ہے، اور آدمی کی صحت برباد ہو رہی وہ الگ، اسے کتنی بیماریاں جڑ پکڑتی ہے، تو نہ جانے اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا کیا خرافات ہیں. تو ان چیزوں سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے. یہ چیز ایسی ہے کہ بعض لوگوں کے لیے یہ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ یہ جان لیوا ہو جاتی ہے، انسان کو دشواریوں اور تکلیف میں ڈال دیتی ہے. ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا چاہیے، اپنے ذہن و دماغ کو صاف رکھنا چاہیے، ان وسوسوں اور خیالات سے اپنے ذہن و دماغ کو پاک کر کے نعت کی طرف، دوسرے اچھی چیزوں کی طرف اپنے ذہن کو لے جانا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ تباہ کرنے والی چیزیں ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اللہ پاک محفوظ فرمائے. مفتی صاحب ایک اور سوال، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید کئی ناظرین اس غلط فہمی کے شکار ہوں گے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ غسل کرنے کے بعد پھر وضو کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ یعنی غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے نماز کے لیے، کہ نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی؟ دیکھیں غسل میں تو بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ وضو کر لے، ٹھیک ہے نا. مستحب طریقہ یہی ہے کہ غسل کرنے کے وقت پہلے وضو کر لے، استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کے پہلے وضو کر لے، پھر اس کے بعد غسل کرے. لیکن اگر کسی نے نہیں کیا اور کلی کر لیا، ناک میں پانی ڈال لیا، اگر غسل فرض تھا اور پورے بدن پہ پانی بہا لیا، تو اب اس کو دوبارہ وضو کی حاجت نہیں ہے. اب یہ وہ حد سے اکبر سے پاک ہو گیا تو اب اصغر کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اب وہ غسل کر چکا تو اب ہاتھ پیر چہرہ سب دھل چکا، تو اب مزید اس کو دوبارہ دھلنے کی حاجت نہیں ہے. اسی غسل میں جو پانی بہ گیا وہی اس کے لیے کافی ہے، دوبارہ اس کو وضو کی حاجت نہیں ہے. صحیح. مفتی صاحب ایک اور سوال ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانا کیسا؟ دیکھیے ناپاک انسان ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ فوراً غسل کر لے، کیونکہ جس گھر میں ناپاک لوگ رہتے ہیں یا ناپاکی رہتی ہے اور بلا وجہ ہے، بلا عذر شرعی ہے، تو وہاں پر رحمت کے فرشتے بھی قریب نہیں آتے. اس لیے کوشش یہی کرنا چاہیے کہ جلد از جلد ناپاکی سے پاکی حاصل کر لیا جائے، طہارت حاصل کر لی جائے. لیکن کسی نے اگر یہ کیا کہ وہ کھانا کھا لیا، ضرورت ہے، مجبوری ہے، کوئی حالت ایسی حاجت ہے، تو وہ پہلے وضو کر لے. غسل نہیں کر سکتا یا اور بھی کوئی حاجت درپیش ہو گئی اور کوئی نماز کا بھی وقت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ کم از کم وضو کر لے اور کلی کر لے، اچھی طرح سے ناک میں پانی ڈال لے، وضو کر لے، اور وضو کرنے کے بعد پھر کھائے. لیکن اگر کھانا کھا لیا مفتی صاحب، کسی نے وضو بھی نہیں کیا، نہ کلی کی، تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ نہیں، گناہگار تو نہیں ہوا، اس کی وجہ سے، کھانا کھا لینے کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوا، لیکن بہتر طریقہ وہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، یہی اگر اسلامی بہنوں کے متعلق ہم سوال اگر لیں کہ کیا ناپاکی کی حالت میں جو ہماری بہنیں کھانا بناتی ہیں تو ان کا کھانا بنانا درست ہے؟ کیا ان کے ہاتھ کا کھانا کھانا حلال ہے، جائز ہے؟ یعنی ہمارے یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت احتیاط کو اوڑھ لیتے ہیں اور اس طرح کے مسائل کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جناب اس کے ہاتھ کا بنا ہوا نہیں کھانا. جو ایام مخصوصہ ہوتے ہیں اس میں عورت سے کھانا بنانے کو اس طرح کچھ سمجھا جاتا اگر ہو تو آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ دیکھیے ایام مخصوصہ میں کھانا بنانا یا ناپاکی کی حالت میں کھانا بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہمارے دیار میں، ہمارے یہاں ایک جہالت اس طرح کی رائج ہے عام. وہ ایام مخصوصہ کے لیے تو یعنی پیریڈز کے جو زمانے ہوتے ہیں اس میں تو اتنا برا نہیں جانتے، لیکن کسی خاتون کو بچہ پیدا ہوا، اب وہ نفاس کے دن چل رہے ہیں اس کے، اب ان ایام میں وہ بولتے ہیں کہ 40 دن تک یہ ہاتھ نہیں لگا سکتی، وہ نہیں کر سکتی، جس بستر پہ رہتی ہے اس بستر کو ناپاک سمجھا جاتا ہے، وہ چادر کو ناپاک سمجھا جاتا ہے. یہ سب چیزیں فضول ہیں. ایسی شریعت میں کہیں سے کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے. اسی طریقے سے بعض لوگوں کا یہ سوال آتا ہے کہ وہ عورتیں ناپاکی کی حالت میں فاتحہ کا کھانا بنا سکتی ہے کہ نہیں. اب مخصوص ایام چل رہے ہیں بیچاری، تو اب وہ پوچھتے ہیں کہ لوگ وہ فاتحہ کا کھانا بنا سکتی ہے کہ نہیں بنا سکتی. تو بے شک اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ فاتحہ کا کھانا بھی بنا سکتی ہے، گھر کا بھی کھانا بنا سکتی ہے، اچھی ڈشز بھی بنا سکتی ہے. جو بھی کھانا بنانا وہ بنانے میں شرعاً کوئی قباحت حرج نہیں ہے. یہ سب دوسرے لوگوں سے ہم لوگوں نے اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے. الحمدللہ اسلام وہ پاکیزہ دین ہے
کہ بلا وجہ کی وہ پابندیاں نہیں لگاتا ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. ایف جی چینل کے ناظرین، بہت ساری جو غلط فہمیاں ہیں وہ اس پروگرام کے ذریعے دور ہو رہی ہیں. پروگرام جاری ہیں، آپ کے مسائل اور ان کا حل. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال گردش کر رہا ہے اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اس سوال کا جواب، اس پریشانی کا حل آپ کو مل جائے، تو اسکرین پر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں یہاں پر جا کر آپ کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں اور آپ کا سوال بھیج سکتے ہیں. جی، کچھ سوالات پروگرام میں آپ کے شامل کرتے ہیں، پلے کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، میرا سوال یہ تھا مفتی صاحب کہ کیا کسی بدن دیکھنے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ مفتی صاحب دو باتیں یہاں پر ہیں. ایک تو بعض لوگ کھلے عام اپنا بدن جو ستر عورت ہے وہ کھل کر گھومتے ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ رہنمائی فرما دیں. اور ہمارے ان بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ کیا ان کا بدن دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو دونوں صورتوں میں آپ رہنمائی کیجیے. اگر مرد ایسے کپڑے پہن رہا ہے جس سے گھٹنے یا اس سے اوپر کے حصے نظر آ رہے ہیں تو وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ گناہ گار ہو رہا ہے. شریعت کی نگاہ میں وہ درست کام نہیں کر رہا. اب کوئی شخص، جیسے مثال کے طور پہ ہم راستہ چل رہے ہیں یا کوئی بیٹھا ہوا ہے ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کسی جگہ پر ہم گئے، تو ایسی صورت میں جان بوجھ کر ہمارا اس کو دیکھنا یہ بھی گناہ، یہ بھی ناجائز ہے. جان بوجھ کر ان کی طرف نگاہ دوڑانا، بار بار ان کے ستر عورت کو دیکھنا جو درست نہیں ہے، کھلے ہوئے ہیں، تو اس کی طرف نظر کرنا یہ ناجائز اور گناہ ہے. لیکن یہ تو ایک آپ نے جو سوال کیا تھا الگ سے وہ. لیکن اگر کوئی باوضو شخص ہے، نماز پڑھنے جا رہا تھا، راستے میں کوئی ایسا شخص مل گیا جس کے ستر عورت کھلی ہوئی تھی، مثلا وہ ایسے کپڑے پہنا ہوا تھا جس سے ران اور گھٹنے کھلے ہوئے تھے، تو ایسی صورت میں اس کے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا وضو اپنی جگہ برقرار رہے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شرمگاہ کو دیکھ لیا یا ستر عورت کو دیکھ لیا تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وضو اپنی جگہ پہ برقرار رہتا ہے. صحیح. اگر مفتی صاحب یہ بات کی جائے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوتا ہے، بلکہ بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ جانوروں کو دیکھنے سے، اس طرح کے جانور جو باہر گھومتے ہیں جیسے کتا ہے اور بالخصوص جو پگ ہے، اس کو دیکھنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا صحیح ہے؟ یہ درست نہیں ہے نا. شریعت میں کہیں آپ کو کسی یعنی فقہ کی کتاب میں یا قرآن میں، حدیث میں اس طرح کی بات آپ کو کہیں نہیں ملے گی. صحیح، ٹھیک ہے. جی، نیکسٹ سوال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا، لوگ گھر میں طوطا وغیرہ پالتے ہیں، اگر اس نے کھانے پینے میں اپنا منہ ڈال دیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا، کیا شرعی رہنمائی ہوگی؟ بعض اوقات ہم کھانا کھاتے رہتے ہیں اور طوطا وغیرہ جو ہم پالتے ہیں وہ آ کر ہمارے کھانے میں، پانی میں منہ ڈال دیتا ہے، تو اس کے کیا مسائل ہوں گے شریعت میں؟ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. جی مفتی صاحب. دیکھیے مختلف احکام ہیں، الگ الگ پرندوں کے، الگ الگ جانور کے الگ الگ احکام ہیں. یہاں جو سوال ہے طوطے کے تعلق سے، تو طوطے نے اگر منہ ڈال دیا تو ایسی صورت میں نہ کھانا ناپاک ہوگا نہ ہی پانی ناپاک ہوگا. اس کا کھانا بھی درست ہے، اس پانی بھی پینا درست ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اچھا، ساتھ ہی ساتھ مفتی صاحب یہ بھی رہنمائی فرما دیجئے کہ طوطا یا خوبصورت سی چڑیاں ہیں یا خرگوش ہیں، بلیاں بھی اب تو پالنے کا کلچر چلا ہے، تو یہ سب جانور پالنا شرعاً درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے طوطا پالنا، پرندے، برڈز، چڑیا وغیرہ پالنا یا بلیاں پالنا شرعاً جائز ہے. ٹھیک ہے، ناجائز حرام گناہ نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب ہم ان کو پال رہے ہیں، اپنے گھر رکھ رہے ہیں، تو اب ایسی صورت میں ان کو، ان کے دانہ پانی کا، ان کے کھانے پینے کا بھرپور خیال رکھا ہے. ان کے جو اوقات ہوتے ہیں کھانے پینے کے، اب ان کے تو وقت کوئی خاص مخصوص نہیں ہوتا ہے، تو جو ان کا پانی کا انتظام ہوتا ہے ہر وقت رکھا جائے. اسی طریقے سے دانے وغیرہ انہیں ہر وقت دیتے رہا جائے تاکہ وہ بھوک سے پریشان نہ ہو، تو کبھی بھی وہ بھوکے نہ رہے. ان کے لیے پوری توجہ کے ساتھ ان کے کھانے پینے کا انتظام اگر رہے تو شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. اب کھانا پینا بھی وہ نا مفتی صاحب کی جو وہ کھاتے ہیں، جو کھاتے ہیں، ہاں یہی میں عرض کرنے جا رہا تھا کہ جو کھاتے ہیں، جو ان کی غذا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کو دی جائے. ان کے پانی کا اچھا انتظام کیا جائے. جیسے ہمارے گھروں میں آج کل ایک اور رواج چلا ہے، مچھلیاں
اب وہ مچھلیاں مستقل ایک مخصوص باکس میں ہوتی ہیں، کانچ کے باکس میں. اب وہ کیا کہتے ہیں، پانی رہتا ہے اور مچھلیاں اس کے اندر تیرتی رہتی ہیں. تو امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری مدظ اللہ العالی سے سوال ہوا. تو امیر اہل سنت نے اس سوال کے جواب میں بھی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے ایک تو جو ان کے کھانے کا جو ان کی خوراک ہے وہ برابر دی جائے، اور ساتھ ساتھ پانی کو بھی متعدد مرتبہ چینج کیا جائے، بار بار چینج کیا جائے، کیونکہ وہ مخصوص پانی جس کے اندر وہ رہتی ہے وہ مسلسل رہنے کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، تو اس کو بار بار چینج کیا جائے. یہ جانوروں کو پالنے میں یا پرندوں کو پالنے میں، بکریاں پالتے ہیں گھر میں، برکت والی چیز ہے، بکریاں پالی جائے، لیکن ان کے خوراک کا صحیح انتظام کیا جائے تاکہ وہ بھوک سے بلبلائے نہیں، بھوک سے پریشان نہ ہو. ماشاءاللہ، بڑی انٹرسٹنگ اور بہترین معلومات گھر میں جو جانور پالتے ہیں ان کے لیے مفتی صاحب نے عطا فرمائی کہ اگر ہم پالتے ہیں تو ہمیں کن کن احتیاطوں کے ساتھ پالنا چاہیے. مفتی صاحب، ایک اہم سوال، یہ کئی ساری غلط فہمیاں دور کر دے گا. وہ والی غلط فہمیاں کہ لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ کیا میں ناپاک ہو گیا، کیا میں ناپاک ہو گیا. تو سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون کون سی وجہ ہیں کہ جن کی بنیاد پر بندہ ناپاک ہوتا ہے؟ ناپاک ہونے کی مختلف صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے جسے خواب میں احتلام ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ ناپاک ہو گیا. اسی طرح ہم بستری کی، اس سے بندہ ناپاک ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت. اسی طریقے سے عورت کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے عورت ناپاک ہوتی ہے. تو منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا ہو گئی، اس سے بھی ناپاک ہوتے ہیں. تو یہ چند صورتیں جو میں نے اجمالاً بتائی ہے کہ یہ چیزیں ہیں جس سے ناپاک ہوتا ہے. تو ایک چیز ہے منی، ایک چیز ہے مزی، ایک چیز ہے ودی. منی اسے کہتے ہیں کہ شہوت کے ساتھ کودتے ہوئے جو رطوبت نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں منی. یہ اگر نکلی تو اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے غسل بھی فرض ہو جاتا ہے، اور اس حال میں اگر یہ نکل گیا تو نماز بھی درست نہیں ہے. قرآن کی تلاوت بھی جنبی ہے، ناپاک ہے، تو وہ نہیں کر سکتا ہے. اور ایک ہوتی ہے مزی، جو شہوت کی باتیں کیا، جیسے اس سے ایک سوال میں گزرا کہ آج کل ریلز وغیرہ دیکھتے ہیں یا اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو اس سے جو رطوبت آ جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں مزی. ٹھیک ہے. تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے. صحیح. تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اتنے حصے کو دھو لیں، وضو کر کے نماز پڑھ لیں. اور ایک ہوتے ہیں ودی. ودی یہ ہوتی ہے کہ پیشاب یا پاخانے کرنے کے بعد، بڑا استنجا کرنے کے بعد یا چھوٹا استنجا کرنے کے بعد بھی جو رطوبت آتی ہے، گاڑھی رطوبت آتی ہے، تو یہ کہلاتی ہے ودی. اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ اگر ایسے یہ وضو اس سے ٹوٹ جایا کرتا ہے. صحیح. اچھا مفتی صاحب، ایک اور سوال، وضو کتنے پانی سے کرنا ضروری ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑی احتیاط کریں گے، نہیں جناب اتنا نہیں کرنا. تو کوئی فکس اس کی کوانٹٹی ہے کہ اتنا ہی پانی ہے، اسی سے وضو کرنا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ؟ وضو کرنے میں پانی کی مقدار کوئی خاص متعین نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کیا، فرمایا کہ یہ وضو ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. مفہوم خلاصہ عرض کر رہا ہوں. پھر دوسری مرتبہ وضو کیا، پھر اس کے بعد اور فرمایا کہ یہ ایک وضو کی ایک قسم کو بتایا کہ دو مرتبہ پورے عضو پہ پانی بہایا. پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے پورے عضو پر پانی بہایا اور فرمایا کہ یہ میرا اور میرے مجھ سے قبل انبیاء کا وضو ہے. تو وضو میں ہر عضو پر 3 مرتبہ پانی بہانا چاہیے. اگر پانی کی کمی ہے تو 1 یا 2 مرتبہ سے بھی کام چل جائے گا، لیکن نہ کمی کرنا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ اس میں اضافہ کرنا چاہیے کہ اسراف کی منزل پر پہنچ جائے. بعض لوگ اتنا دھوتے ہیں نل کے نیچے ہاتھ دھوتے ہی رہتے ہیں. یہ وسوسے کا شکار ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے وضو ہی نہیں ہوا، ہمارا یہ حصہ مطلب جو وضو میں ہاتھ پہ پانی بہانے کا حکم ہے، یا چہرہ دھلنے کا حکم ہے، یا پیر دھلنے کا حکم ہے، تو ان کو جب تک کہ تشفی نہیں ہو جاتی، حالانکہ وہ 3 مرتبہ نہیں 4 5 6 مرتبہ دھو چکے ہوتے ہیں، وہ مسلسل دھوتے ہی رہتے ہیں اور ان کو تشفی نہیں ہوتی ہے. تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. شریعت میں اپنے دل کا نہیں بلکہ
جو شریعت کا حکم ہے اس کا اعتبار کیا گیا ہے. صحیح. شریعت نے جن چیزوں کو بتایا اس کے اعتبار سے ہی عمل کرنا چاہیے، اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. صحیح. یعنی گھر میں بھی ہوں تو اس کا خیال رکھنا ہے کہ اسراف نہ ہو. جب مسجد میں وضو کرنے کے لیے بندہ بیٹھا ہو مفتی صاحب تو وہاں تو اور بھی زیادہ احتیاط کا فرمائیں گے. دیکھیے گھر میں بھی اسراف کی اجازت نہیں ہے. آپ کے گھر میں جو پانی ہے کیا اس کو بلا ضرورت خرچ کرنے کی شرعاً اجازت ہے؟ نہیں ہے. گھر میں بلب جل رہا ہے بلا وجہ تو اس کی ہمیں اجازت ہے؟ بالکل نہیں ہے. تو جب گھر میں اس کی اجازت نہیں ہے تو مسجد کا پانی تو یہ وقف کا مال ہے. یہ لوگوں سے چندہ کیا ہوتا ہے، ادھر ادھر سے اس کے جو بل دیا جاتا ہے، جو حاصل کیا جاتا ہے، تو یہ وقف کا مال ہے. وقف کے مال کو جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے. اور جس نے وقف کے مال میں تعدی کیا تو اس کو تو بعض صورتوں میں اس پہ تاوان بھی لازم ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ ایک الگ مسائل ہیں. تو بہرحال یہ کہ مسجد میں جب جاتے ہیں تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے معاملات آگے نہ بڑھے. بالکل ایسا ہی ہے. مال وقف دل بے رحم والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. FGN چینل کے ناظرین، جس طرح ہم گھر میں احتیاط کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو بچا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ہمیں مسجد کے جو اموال ہے، جو مال ہے، چاہے وہ پانی ہو، چاہے لائٹ ہو یا دیگر چیزیں ہوں، اس میں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. کوئی بھی چیز ہمارے وجہ سے ضائع نہ ہو، اسراف کی طرف نہ جایا کرے. آئیے پروگرام میں ایک اور سوال شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب یہ رہنمائی فرمائیں کہ کوئی بندہ ناپاک ہو گیا، جیسا کہ آپ نے بتایا ناپاک ہونے کی وجوہات وہ پائی گئی. اب کوئی بندہ ناپاک ہو گیا تو کب تک رخصت ہے کہ وہ پاکی حاصل کر لے؟ کیا فوراً اس کو اٹھ کر پاکی حاصل کرنی ہے یا پھر بعد میں بھی وہ پاکی حاصل کر سکتا ہے؟ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ فوراً پاکی حاصل کر لیں، ناپاک نہ رہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر رات میں کوئی 12-1 بجے ناپاک ہو گیا تو اور عشاء پڑھ بھی چکا ہے، فجر میں اس کو 4-5 گھنٹے ابھی باقی ہیں، تو ایسی صورت میں اس پر فوراً غسل کرنا لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ جب فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے یا فجر کا وقت ہو گیا اور اتنا یقین ہے کہ وہ فجر کی نماز کو غسل کرنے کے بعد نماز پڑھ لے گا، تب وہ غسل کر سکتا ہے. یعنی اتنی تاخیر کر سکتا ہے. یعنی یہ خلاصہ یہ کہ اس کی نماز ضائع نہ ہو. یعنی کوئی ایسا وقت نہ گزرے کہ ناپاکی میں وہ وقت پورا ختم ہو گیا. اگر ناپاکی میں پورا وقت ختم ہو گیا تو اب یہ گناہ گار ہو جائے گا. تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی وقت ایسا نہ گزرے کہ وہ ناپاکی کی وجہ سے اس کی نماز چلی جائے. اگر نماز چلی گئی تو یہ گناہ گار ہو گیا. یہ فجر کا وقت ہوا، اسی طریقے سے اور بھی کوئی وقت ہے تو اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ نماز کا وقت نہ جائے. اتنی دیر تک اگر وہ ناپاک رہ گیا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا شریعت کے اعتبار سے. صحیح. FGN چینل کے ناظرین، بڑے ہی معلوماتی سوالات یہاں پر کیے گئے، آپ کے وائس بھی پروگرام میں شامل کیے گئے. انشاءاللہ الکریم آئندہ بھی پروگرام میں ہم آپ کے وائس بھی شامل کریں گے، آپ کے سوالات بھی لیں گے. انشاءاللہ الکریم مفتی صاحب کے ذریعے بہترین رہنمائی بھی آپ کی کروانے کی کوشش کریں گے. FGN چینل کے ناظرین، نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ الکریم پھر آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے، آپ کے سوالات شامل سلسلہ کریں گے. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما.